अस्सलाम वालेकुम। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत की कुछ ऐसी ही हालत है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी तो दे डाली, फिर सोचा कि पानी रोकने के लिए कोई डैम तो है ही नहीं, पानी रोककर रखना कहां है। अब अपने कहे की लाज भी रखनी थी तो सोचा कि पानी रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, इजाफी पानी छोड़ तो सकते हैं। भारत इसी बात पर खुश है कि उसने बिना इतला दिए दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ दिया है और माल मवेशियों को लेकर पाकिस्तानियों को टेंशन दे दी। भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, मगर इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। धमकियां जंग की दी थी, मगर लड़ाई टमाटरों और यूट्यूब चैनल्स की शुरू कर दी है। जी हां, अब तक उठाए जाने वाले इकदामात में सबसे बड़ा काम पाकिस्तान को भेजे जाने वाले टमाटर की बंदिश, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी और शोएब अख्तर समेत तमाम क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन करना है। पहलगाम वाकये के जरिए मोदी सरकार ने भारतीय और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का बहाना ढूंढ लिया है और इसराइली तर्ज पर जम्मू कश्मीर के ऐसे मुसलमानों के घर तबाह करने शुरू कर दिए हैं जो आजादी पसंद हैं और भारतीय हुकूमत के कब्जे के खिलाफ बात करते हैं। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक मोदी सरकार इस वाकये से मुतालिक एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। मोदी सरकार का जो सारा जोर है वो अपनी गोदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने और जंगी माहौल बनाने पर है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत ने 100 से ज्यादा गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर पहलगाम वाकये से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। उस ब्रीफिंग में भी भारत पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। ब्रीफिंग में मौजूद तज्जियाकारों और सिफारतकारों की जानिब से सबूत मांगने पर उन्हें यह कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि अभी तहकीकात जारी है। ब्रीफिंग में मौजूद कुछ सिफारतकारों की राय यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपना केस बना रहा है। नाजरीन, इतलात भी यही है कि भारत पाकिस्तान में कुछ अहदाफ को निशाना बनाना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि पाक फौज हमेशा की तरह इस बार भी तैयार है और फैसला कर लिया गया है कि अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार ना सिर्फ उन हमलों को नाकाम बनाया जाएगा, बल्कि इसके जवाब में पाकिस्तान भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर चुका है, जिन्हें घंटों नहीं मिनटों के अंदर उड़ा दिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ पोजीशन वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार है। अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश जरूर है, मगर इसको कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर इसने कोई मुहिम जोई की तो 2019 की तरह पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। यहां ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त एक स्पेशल ट्रांसमिशन में हैं और हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रांसमिशन। मेरा साथ आपके साथ 7 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है और ट्रांसमिशन की वही वजह है कि भारत का झूठ, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत का प्रोपेगेंडा, जिसका पाकिस्तान को हर लेवल पर जवाब देना है। और डेफिनेटली मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सिर्फ हम आपके लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान का जो जवाब है वो इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उन तक पहुंचाएंगे। और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल रशीद साफ़ी साहब, जो कि सीनियर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। और मेरा साथ दे रहे हैं जी फारूक आदिल साहब, अगेन सीनियर एंड अ वेरी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही मजीद मेहमान इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ बनेंगे, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। जनरल साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी नोबल कॉज ऑल्सो, इसलिए क्योंकि अगर आप अपने मुल्क को और अगर आप अपनी रियासत को, जो कि माँ जैसी होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और उसके हकाइक अगर आप पूरी दुनिया को बताते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि इससे बड़ा जहाद और कोई नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक भारत के प्रोपेगेंडे में, भारत के झूठ के नतीजे में, भारत की बर्बरियत के नतीजे में क्या अपना केस और अपना जवाब सही तरह से प्रेजेंट किया? ऐसा
دیکھیں جو تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جواب تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی پلس تھا. ایک تو ہوتا ہے نا ترکی بترکی جواب دینا, ایک انہوں نے باتیں کی, ہم نے ان کی ایئر سپیس بند بھی کر دی, اور یہ جو اعلان ہوا کہ پانی کا روکنا اعلان جنگ سمجھا جائے گا, یہ میرا خیال ہے اس نے بالکل مہر ثبت کر دی کہ پاکستان کیا سمجھتا ہے اور پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا اور پاکستان کن لائنز پہ سوچتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے جرنیل اور باقی لوگ بڑی جھاگ اگلتے ہیں, بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں. ہماری طرف آپ کو تحمل نظر آئے گا اور ایک متانت نظر آئے گی, اس لیے کہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ پر اعتماد ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. یہ جو وجہ ہے نا, ایک تو فالس فلیگ جب انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی, ثابت نہیں ہو سکا, یہ بہت بڑی فرسٹریشن خود ہی ہے. لیکن مین اس فالس فلیگ کی وجوہات میں آپ کو ایک تو بتا دوں. ایک تو یہ کہ یہ ان کا خیال تھا کہ جب 370 کو ایبروگیٹ کر دیں گے تو یہ بہت ان کو قابو کر لیں گے فریڈم فائٹرز کو, وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. آپ نے دیکھا پھر اس کو بہانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اور انہوں نے بڑی مہم شروع کی ہوئی ہے. دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی آر اے اور داعش ان کے تھرو ہم بہت نقصان پہنچا رہے ہیں, بہت ہم نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. پاکستان ان کا جواب دیتا رہا, اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کل ہم نے 60 سے 70 لوگ جو ابھی سرحد پار بھی نہیں کر پائے تھے ان کو جہنم واصل کیا. تو یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور مودی نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے, یہ آپ بات یاد رکھیں میری, اپنے عوام کے سامنے پھنسا لیا ہے کہ اب وہ کیا کرے, اپنا فیس سیونگ کیسے کرے. کچھ کرتا ہے تو تب بھی بےعزتی, کچھ نہیں کرتا تب بھی بےعزتی. تو اس نے ہر لحاظ سے اپنی بےعزتی کو بالکل اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ میں نے بے عزت ہونا ہی ہونا ہے. تو اب ان کی مرضی ہے, ہم تو کچھ نہیں. دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا, کم از کم آپ نے مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ ہم ایٹم بم چلائیں گے, ہم میزائل چلائیں گے. وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. یہ بڑی ایک آپ یہ سمجھے کہ یہ کوئی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. بس میں ان کو یہ بتاؤں گا, ہم وہ کریں گے جو ان کے ذہن میں نہیں ہے اور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پوری دنیا میں بھاگتے پھریں کہ ہمارا سیز فائر کرا دیں, ہمارا یہ کر دیں. وہ شروع کر لیں, پھر ختم تو ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہے گا. فاروق عادل صاحب, یہیں سے شروع کریں جہاں پر جنرل صاحب نے اپنے کامنٹ کو ختم کیا ہے. فار دا ٹائم بینگ بھارت نے کوئی 100 سے زائد سفارتکاروں کو بلایا, ان کو بریفنگ دی, اور بریفنگ کیا دی, جھوٹ سچ بولا ان کے سامنے جو بھی بولا, لیکن ثبوت ان کو کوئی نہیں دے سکے. اور یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں جتنا میں پاک بھارت اگر ہسٹری کو ٹریک کروں اور جتنا میں انڈیا کی ریسنٹ پالیٹکس کو ٹریک کروں, تو مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے فاروق صاحب کہ بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا, امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ یعنی بڑا یونیک واقعہ ہے کہ انہوں نے سفارتکاروں کو بلایا, انہیں بریفنگ دی, اور سفارتکاروں نے کہا کہ ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں, یہ پاکستان پر جارحیت کا بہانہ چاہتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات, ان کے پاس بہت وسائل ہیں, مادی وسائل, اور اس مادی وسائل کی بنیاد پر یہ لوگ نیریٹو بناتے ہیں, پریس کو خریدتے ہیں, صحافیوں کو خریدتے ہیں, اور یہ ایک نیریٹو بناتے ہیں. اور اس بار لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جھوٹ کی جو ہنڈیا ہے وہ بار بار نہیں چڑھتی. وہ جو جھوٹ کی ہنڈیا ہے اس کو کہتے ہیں کاٹھ کی ہنڈیا, اور کاٹھ کی ہنڈیا, لکڑی کی ہنڈیا بالآخر جل جاتی ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کی جھوٹ کی ہنڈیا اور لکڑی کی جو ہنڈیا ہے وہ جل گئی ہے, وہ رزلٹ نہیں دے سکی, اور ہر چیز سامنے آ گیا. اب ان کی جو ہسٹری ہے, ہسٹری یہ ہے کہ آپ 36 گڑھ پورا سے شروع کر لیں, اور یا اس سے بعد میں چلے جائیں. وہ جو ٹرین کا حادثہ ہے, کیا اس کا نام ہے, وہ جو جلا دی تھی انہوں نے, اس حادثے کو لے لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقع, سمجھوتا ایکسپریس, ان سارے واقعات پہ بھارت سے گواہی ملی اور انٹرنیشنل گواہی ملی کہ اس میں خود یہ انوالو تھے, اور اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. ایک پہلو تو یہ ہے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم پر اس وجہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک نیریٹو بکتا نہیں ہے. جیسے جنرل صاحب نے یہ کہا کہ وہ پھنس چکے ہیں بہت بری طرح سے. دوسری سبب کیا ہے,
دوسرا سبب یہ ہے خوش قسمتی سے گزشتہ 1.5-2 برس کے دوران میں پاکستان نے بہت محنت کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کو بہتر کیا، پاکستان نے بہت محنت کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہتر کیا اور معاملات کو ٹھیک کر لیا۔ اب اگر پاکستان کی اکانومی اسی رفتار سے ٹھیک ہوتی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں بھارت کو بہت خفت اٹھانا پڑے گی، پرابلم ہوگا اسے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اسی رفتار سے گروتھ کرتا رہے۔ اور اگر اس کا روکنے کا کیا راستہ ہے کہ آپ سرحدیں گرم کر دیں، تو ایک پہلو یہ ہے، اور یہ چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی انڈیا کے لیے کہ بہت بڑا ملک ہے اور چھوٹا سا اس کا دل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چوہے جتنا دل ہے اس کا، چوہے سے بڑا دل نہیں ہے، اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز میں دنیا چلتی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے۔ ایک تو اس کے جھوٹ کی جو ہسٹری ہے اس نے اس کو شرمندہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی ایک فلم ہے، افواہ اس کا نام ہے، اس فلم میں انڈیا ان کی ایجنسی ہے، کون سی ہے اس کا نام، را ایجنسی جو ہے، اس کے ایجنٹس امریکہ میں جا کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی پبلک کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ اسی زمانے کی فلم ہے جب آپ کو وہاں کینیڈا میں دہشت گردی ان کی طرف سے دکھائی دیتی ہے، امریکہ میں دکھائی دیتی ہے، انگلینڈ میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم تو ان کی دہشت گردی کے شکار ہیں سو ہیں۔ تو یہ جو ہم نے دنیا کے سامنے یہ تصویر پیش کی بھارت کی، تو یہ دنیا اس پر غور و فکر کرنے پہ آمادہ ہو گئی، اور خاص طور پر یہاں پر ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے مل گیا ہے، میرے ساتھ ہی بنے رہیے گا۔ رشید صافی صاحب، دو چیزیں یہاں پر جنرل صاحب نے بھی کی جو میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں مجھے تو بڑی پسند آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیکٹ بتا دیا کہ مودی پھنس گیا، یہ بالکل جنرل صاحب نے صحیح بات کی۔ اب اگر مودی سرکار پھنس گئی ہے اور اگر مودی پھنس گیا ہے تو ان کے اپنے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں بھارت کے اندر کہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں وہ بی جے پی کے دور میں ہوتے ہیں، کسی اور کی حکومت آتی ہے تو تب تو فالس فلیگ آپریشن نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بھارت اور یہ جو مودی پھنس گیا ہے، یہ اب نکلنے کے لیے کیا کرے گا اور پاکستان کے فیور میں کیا کیا چیزیں جاتی ہیں؟ شکریہ بینیش، آپ نے بہت دفعہ دہرایا ہوگا، اس لیے میں اس تکرار میں نہیں پڑھتا کہ جب بل کلنٹن نے دورہ کیا تھا ہندوستان کا، اس وقت بھی سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ اب جب وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ وہاں پہ موجود ہے تو پلوامہ میں انڈینز کا ان کا قتل عام ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہر دفعہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جتنی بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے، اگر ہم شروع کریں، جنرل صاحب کو یاد ہوگا 71 اور 70 کے زمانے میں اگر گنگا فالس آپریشن کا ہم ذکر کریں جس پہ ایک بھارتی جہاز کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم آتے ہوئے پلوامہ اور کئی جو بھارتی پارلیمنٹ پہ حملے کا اور مختلف قسم کے فالس آپریشن ہوئے، اس سب میں ہمیں ہاتھ نظر آیا کس کا؟ آر ایس ایس اور بی جے پی کا۔ اب دیکھیے بی جے پی کو بینش آپ ایک سیاسی جماعت نہ سمجھیے گا، یہ ایک نسلی بنیاد پرست ہندوتوا کی دائی ایک انتہائی شریر اور بے رحم گروہ ہے، دہشت گرد گروہ ہے۔ اس پہ دیکھیں مہاتما گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ یہ نتھو رام کس کا؟ یہ جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہسٹری کے جو ہے استاد ہے ہمارے، یہ آپ کو بتا پائیں گے۔ مہاتما گاندھی کو آر ایس ایس کے ایک کارکن نے، نتھو رام نے قتل کیا تھا۔ وہ جو تھے وہ ان کے محسن تھے، ہندوستان بنانے والوں میں سے وہ تھے، اور ان پہ الزام اور ان سے رنجش کی وجہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہے، وہ مسلمانوں کو حقوق دینے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے رہے۔ یہ تمام چیزیں ان پہ الزام تھا۔ جب انہوں نے اپنے محسن کو نہیں چھوڑا تو جو ہندوستان جس ملک کو دشمن سمجھتا ہے بینش، اس ملک کے خلاف وہ سازش کیوں نہ کرے، اس ملک کے خلاف وہ جنگ کیوں مسلط نہ کرے، اس ملک کے خلاف وہ پراکسی کیوں نہ کرے؟ اور پراکسی کی تازہ مثال ہے
جو افواج پاکستان نے ہماری مشرقی بارڈر میں کل اور آج کی کارروائی کی ہے، جس میں 71 خارجی کو جہنم واصل کیا گیا ہے، یہ کس کے بھجوائے ہوئے تھے؟ جنرل صاحب بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے بھارت کا خصوصی ایک وفد، جس میں انٹیلیجنس را کے انٹیلیجنس کے لوگ اور ان کے دفتر خارجہ کے اہم لوگ، وہ افغانستان میں موجود ہے۔ اور منت سماجت کس کی کر رہی ہیں؟ وہ لوگ امیر خان متقی کے، وہ ملا یعقوب کے، وہ ٹی ٹی پی کے، وہ داعش کے، وہ القاعدہ کے، وہ ای ٹی آئی ایم کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ جا کے پاکستان پہ الغار کرو اور ہماری جو ہے کچھ عزت بچائے، تاکہ پاکستانی فورس اس طرف متوجہ ہو اور ہماری سرحد پہ وہ زیادہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ آج جو ہم ورکنگ باؤنڈری جس کو کہتے ہیں، اس 700 کلومیٹر سے زیادہ کی ورکنگ باؤنڈری سے نیلم وادی سے لے کر جموں اور کشمیر اور وادی کے تمام علاقوں پہ پاکستان نے ہر ایک فائر جو ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ہمارا ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری نیوی جو ہے وہ ریڈ الرٹ ہے، ہماری جو اسٹریٹجک ڈیویژن ہے وہ تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ تو اب مودی نے اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود بتایا کہ سفارتکاروں نے ان کے منہ پہ بتا دیا۔ آج جب مودی نے بریفنگ اپنے جو سینئر اس کے جو جرنیل تھے، جو ان کے اسٹریٹجک پلانر تھے، ان سے جو بریفنگ لی، اس میں بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مودی جی ایسا نہ کیجئے گا، آپ کو بہت خفت ہوگی، آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نے تو پھر مہر سب تصدیق کر لی ہے کہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ جنرل صاحب، یہ جو سفارتکاروں کو انہوں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد ظاہر بات ہے 100 سے زائد سفارتکار تھے اور وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اکیلے مودی سرکار تھوڑی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک انالیسس دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک لاجک، ایک جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ بس کسی طرح کوئی بند کر کے ایک ان کو لاجک ان کے ہاتھ لگ جائے تاکہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکے۔ سو واٹ ہیپنڈ ان 2019، اس کے بعد سے کیا پاکستان کے اوپر بھارت کسی بھی طرح سے ایسی پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ ایک سرجیکل سٹرائک کرے؟ اور اگر بھارت اٹیک کرتا ہے ایسا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ٹارگٹ سوچے ہوں گے کہ اس دفعہ کس جگہ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو جو جواب دینا ہے وہ تو ہم بعد میں دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس وقت بھارت کی کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے دماغ میں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ آپ کو یہ خبر بھی کسی طریقے سے پہنچی ہوگی، ہم تک بھی پہنچی ہے کہ ان کے جو جنرلز ہیں انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹر لاجک دی ہے کہ 2 نیوکلیئر ملک اس طریقے سے آپس میں نہیں بھیڑ سکتے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ ہمیں بھیج تو دیں گے لیکن پھر آپ کی جو منشا ہے یہ پوری نہیں ہوگی، یہ انہوں نے بتایا ہے ان کو۔ آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں، دیکھیں وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی فوجیں لے کر آ جائے گا بارڈر کے اوپر، تاکہ ہماری فوجیں اس طرف راغب ہوں، اور جیسے ابھی صافی صاحب بھی بتا رہے تھے، دوسرے بھائی بھی بتا رہے تھے، ادھر سے حملے ہوں۔ وہاں کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جب اتنے لوگ جب بارڈر کراس کرنے کی کوشش میں مارے گئے تو ان کے تو آ رہے تھے نا وزیر اپنے بتانے کے لیے کہ مدد مانگ رہے ہوں گے افغان حکومت سے کچھ، لیکن افغان حکومت اصل میں کس کو انفارمیشن دے رہی تھی وہ بس آپ یہیں پہ چھوڑ دیں، صرف سمجھ لیں کہ یہ جو 60-70 لوگ ایسے نہیں مارے جاتے جب تک کہ آپس میں کوارڈینیشن نہ ہو۔ تو یہ بھی ان کا جو وار ہے یہ بھی آپ سمجھیں کہ ضائع گیا ہے، اور یہ ہم ان کے جب ابھی ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو دورہ ہے وہ بھی اپنے رنگ لے کر آ رہا ہے۔ اچھا ان کا بس مین یہی ہے کہ یہ اچھا چھوٹا موٹا کوئی یہ کر سکتے ہیں ایل او سی کے اوپر، لیکن ان کی طرف سے تو کوئی یہ چھوٹا موٹا ہوگا، یہ میں نے پہلے بھی جواب دے دیا کہ ان کی طرف سے چھوٹا کام اگر ہوا تو ہماری طرف سے موٹا کام ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ تو جنگ چاہتے ہیں، ہم ٹیررزم کی بھی حمایت بالکل نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری مجاہدین بھی اگر کوئی کام کریں تو وہ کبھی بھی سیولینز کے خلاف نہیں کرتے، اور وہ خاص کر سیاحوں کے خلاف کیوں کریں گے جو کہ ان کا کھانا پینا ان کی روزی روٹی کی وجہ سے ہے، یہ تو اٹ از سو آبویس۔ تو یہ جو پورا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے، اب اس میں سے وہ نکلیں گے کیسے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ بیلنے میں آ گیا ہے، اب جب تک ان کا جوس نہیں نکلے گا میرا خیال ہے وہ بیلنے سے اپنا ہاتھ نکال نہیں پائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑا اچھی اپرچونٹی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ 2 باتیں تو ایک بات تو کلیئر ہوگی ہے، دوسری کلیئر ہونے والی ہے۔ جو بات کلیئر ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی وجہ سے کوئی کمزوری ہے فوج میں یا کوئی
ایسے ہے کہ عوام ساتھ کھڑے, عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح 1 گھنٹے کے اندر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے بھی بہت کھڑے تھے, جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے, ہر بات کو پسے پش ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان کے ساتھ نپٹنا ہے, ہم بالکل سب کے سب تیار ہیں. ایک بات. دوسرا ان کا جو یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹی آپریشن کر کے اور پھر کسی بڑے ملک کو کہیں گے, جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے جہاز آئے تھے تو ہمیں کسی بڑے ملک نے کہا تھا کوئی نہیں یار, آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا ایک کوا ہی مرا ہے نا, آپ کے درختوں کوئی لگا ہے نا, تو آپ چھوڑ دیں, پی جائیں اس بات کو. ان کو بتا دیں کہ ہم پیئیں گے نہیں, ہم پلائیں گے آپ کو, تو دیکھ لیں, مرضی ان کی ہے. ہم نے تو اپنی تیاری کر رکھی ہے اور ہم بڑی متانت کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ منتظر ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کبے کو پڑتی ہے یا ٹانگ کو, اس کی کب سیدھی ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنی 2-4 چیزیں سیدھی کرنا چاہتے ہوں وہ سیدھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیا یاد کرا دیا جنرل صاحب آپ نے بڑے ملکوں کے بارے میں. فاروق عادل صاحب, بڑے ملک امریکہ وہ تو نیوٹرل ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان انڈیا اپنا معاملہ خود ہی سالو کرے. اگر میں بات کروں سعودی عربیہ کی تو, اور ایران کی بھی بات کروں تو وہ تو ثالثی بننے کا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ چلے جائے, اگر ہم سے بن پاتا ہے تو ہم دونوں ممالک کے بیچ کے اندر جو ہے صلح صفائی کچھ کرا دیتے ہیں. چائنا کی بات کریں تو چائنا تو پاکستان کے ساتھ ہے. عالمی محاذ پر کیا پاکستان نے اپنا کیس صحیح طریقے سے پچ کیا ہے؟ اے بی, ناٹ ٹو forget دس فاروق صاحب کے جو شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں ہم, یہ اپنا موقف انہوں نے پوری عالمی برادری کو بتا دیا ہے. تو فاروق صاحب, are we going on the right track? دیکھیے, وزیر اعظم پاکستان نے, پاکستان کی مسلح افواج نے, آرمی چیف نے اور پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. رہ گیا بین الاقوامی فورم پر آپ کا پوائنٹ آف ویو, تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی ریاست نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اس کو وزن دیا گیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نیوٹرل ہو گیا ہے, امریکہ کے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا. دراصل امریکہ نے ڈپلومیٹک زبان میں اس تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بھائی جھوٹ کی لڑائی آپ خود لڑو, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ کس انداز میں اس میں اپنا کردار ادا کریں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس مرحلے پر اس کو عالمی طاقتوں کی تائید حاصل نہیں ہے. اور اگر ایران اور سعودی عرب اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جارحیت نہیں کر سکتے, آپ انسانی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, آپ امن کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے. تو دراصل یہ ساری علامات جو ہیں یہ انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں. یہ ساری انڈیکیشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا اپنا نیریٹو نہیں بنا سکا. ہمارے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ ہم نے اپنا نیریٹو بھی بنایا اور نیریٹو کی جنگ بھی جیتی, اور اب ہم حقیقی جنگ بھی جیتیں گے. اور حقیقی جنگ کیسے جیتیں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنی درست بنیاد پر کھڑے ہیں. پاکستان کے اندر کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ سوال انڈیا میں ہوا ہے کہ کیوں مودی کی حکومت میں, کیوں بی جے پی کی حکومت میں ہمیشہ ٹیررزم ہوتا ہے. یہ وہیں سے سوال آیا ہے نا. پاکستان کی قوم کا ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی پاکستان پر ایک یعنی کسی کی جغار, کسی کی جارحیت کا وقت آیا, پاکستان کی قوم ایک ہو کے یکجان ہو کے کھڑی ہو گئی اور اس مرحلے پر بھی کھڑی ہے. اور یہ بات دراصل انڈیا کو پریشان کر رہی ہے. اس کا کچھ پتہ نہیں اس کے کیا اندازے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے بھارت کو چیلنج نہیں کیا اور جس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے اندر سے مضبوط ہے اور باہر انڈیا اپنا نیریٹو بیچ نہیں سکا.
اور پاکستان نے اپنا مقدمہ بہت کامیابی سے پیش کیا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اگر غیر جانبدار ہو گیا ہے, کوئی مصالحت کرانے پر تیار ہے, تو دراصل وہ یہی بات ہے کہ کوئی بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اور یہ بڑا تاریخی ایک ایویڈنس ہے ہماری تاریخ میں کہ آج دنیا میں کوئی بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, اور بھارت تنہا ہے جھوٹ کی اس لڑائی میں. بالکل صافی صاحب, اسی چیز کو آگے لے کے جاتے ہوئے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے, وہ تو شواہد اور ثبوت دینے کے لیے تیار ہے. یہاں تک پاکستان نے آفر کی ہے, شہباز سرکار نے جو آفر کی وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب از ویری کلیئر آن اٹ کہ ٹھیک ہے بھیا, آپ نے نیوٹرل انکوائری کرانی ہے آپ کرا لیں. جب پاکستان نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہوگا؟ بھارت اس طرح کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیں, حزمیت اور اپنی ناکامی, آج تو آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی, مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی اپنی کوتاہی تسلیم کر دی کہ ہماری سیکیورٹی لیپس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی ہے. جعفر ایکسپریس میں کیا ہوا؟ دشمن کے ایجنٹوں نے ہمارے نہتے شہریوں پہ حملہ کیا اور چند ہی گھنٹوں میں افواج پاکستان کے خصوصی دستوں نے ان کا قلع کما کر کے نہ صرف تمام شہریوں کو بحفاظت بازیاب کروایا, بلکہ یہ جو بی وائی سی والے ہیں اور یہ باقی جو سو کالڈ بی ایل اے اور بی آر ایف بی این اے والے ہیں, وہ آج تک یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہ ان کی جو لاشیں ہیں ابھی تک بلوچستان کے مختلف اسپتالوں میں پڑے ہیں اور ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کو یہ کر کے دکھایا اور ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اپنی فعالیت اور اپنی ویجیلنٹ ہونے کا ثبوت دیا. اب بھارت کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ 200 کلومیٹر سے دور ہو کے جو ان کا بونڈا الزام ہے کہ لشکر طیبہ یا ان کی جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے لوگ ہیں وہ 200 کلومیٹر گھس کے پہلگام کے ایک سیاحتی مقام پہ آ کے گھنٹے 2 گھنٹے تک وہ وہاں پہ اگر قتل عام کرتے رہیں تو بھارتی سرکار کہاں رہی؟ سب سے پہلے ناکامی تو یہی ان کی ہم تسلیم کریں, اور یہ اس موازنے کو ہم اگر آگے لے کے چلے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز اور ہماری سیکیورٹی فورسز کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز صرف وردی نہیں پہنتی, وہ ان کے خون میں ان کے حلف کا اور مادر وطن کی حفاظت کی جو ایک جذبہ ہے وہ بھرا ہوا ہے. اس پہ دیکھیں, ہم حالت امن اگر ہم پاکستان میں دہشت گردی کو ایک سائٹ پہ رکھ کے تو گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہم کوئی کنونشنل وار میں نہیں ہے, لیکن وار آن ٹیرر میں تو ہے. ہماری شہری اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے 1 لاکھ کے لگ بھگ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے نامعلوم دشمن کے خلاف, اور اس دشمن کے خلاف بینش جو ہماری صفوں میں ہے, جو ہمارے اپنے ہے. اب خود آپ اندازہ لگائیں کیا بھارت سرکار, مودی سرکار, آر ایس ایس اور بھارتی افواج اس بات سے نہیں ڈریں گی کہ جو للکار کے اگر ہم پہ حملہ ہوں گے تو ہمارے سیکیورٹی فورسز اور عوام ان کا کیا کریں گے؟ جب ہم اپنوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ دینے سے نہیں کتراتے, جو ہمارا ڈکلیئر دشمن ہے, جو ہمارا پانی بند کرنے کا درپے ہے, تو پھر واقعی جو عرفان صدیقی صاحب آج سینٹ میں کہہ گئے ہیں اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ عام میں کہہ گئے ہیں, تو پھر دریائے جہلم اور چناب میں پانی نہیں, پھر بھارتیوں کا خون بہے گا. یہ بات جو ہے یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ قوم جو دہائیوں سے حالت جنگ میں اس لحاظ سے ہے کہ نامعلوم دہشت گرد پراکسی کے ذریعے, را کے ایجنٹوں کے ذریعے, بی ایل اے, بی آر ایف, ای ٹی آئی ایم, ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی کے ذریعے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے نہیں کترا رہی ہے. تو پھر آر ایس ایس میں اس فوج کو بھارتی فوج یا ہندوستانی فوج نہیں کہوں گا, یہ آر ایس ایس کے نمائندے ہیں, یہ کارندے ہیں, ان کے دہشت گرد ہے. پھر آر ایس ایس کے یہ دہشت گرد ہماری افواج سے کس طرح بچ پائیں گے؟ اور آج بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ابھی نندن کو دیکھے, آپ کے پاس کلبھوشن یادو اب بھی ہمارے جیل میں ہے. تو یہ تمام چیزیں بھارت کے سامنے موجود ہے, اور ہم دیکھیں امن کے پیامبر ضرور ہے, لیکن اگر بھارت نے
پہل کی اور بھارت نے جارحیت کو اگر جنگ کی صورت میں اور اگر سرجیکل سٹرائک کی صورت میں تبدیل کرنے کی حماقت کی تو پھر ہم امن کے پرچم نہیں بلند کریں گے، پھر ہم فتح کے پریرے لہراتے ہوئے پھر انڈیا کے حدود میں گھس جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہے، اس بات کو وہ بینش سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ کترا رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ جس جماعت کی سیاست کی بنیاد آ گیا پوائنٹ آ گیا۔ جنرل صاحب، صافی صاحب کو یہ لگ رہا ہے اور ان کا تجزیہ کافی حد تک جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ بھارت کو کہ جی ابھی وہ ایک عجیب سی سچویشن میں چلیں گے۔ سر پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ، جنرل صاحب میں آپ سے یہ دل کی بات شیئر کر سکتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو کسی قسم کا کوئی احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو احساس ہو رہا ہوتا تو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارت جو ہے وہ حملہ تھوڑی کرتا۔ مطلب لندن میں، برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، مطلب یہ تو دہشت گردی سے بھی کہیں زیادہ میں کہوں گی یہ تو گنڈا گردی ہے کہ بھارت کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا یا کوئی اس کو روک نہیں پائے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ ہم تو جو جواب دیں گے سو دیں گے، ہماری تو ایک ازل سے ہی لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے نا بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت کو یہ ریئلائزیشن آ کیوں نہیں رہی ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے؟ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اسی کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ جی میں کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسٹریٹجی کے پوائنٹ ہے، لیکن میں عام فہم بات کروں گا تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے ابھی 3 فریق نہیں ہیں، کشمیری، بھارت اور پاکستان، ایک چوتھا فریق بھی ہے، چین۔ تو اگر بھارت پھنس گیا 2 طاقتوں کے درمیان تو پھر کیا بنے گا؟ اس بات کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جی دوسری بات، جب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کو نومیریکل برتری حاصل ہے، وہ نمبروں کے لحاظ سے بہت ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جہاز ان سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے پاس وہ میزائل ہیں، ایئر ٹو ایئر میزائل کے، ان کا جہاز رڈار پہ نظر آیا 200 کلومیٹر دور اور یہاں سے میزائل گیا، اور وہ جب تک ہمارے 100 کلومیٹر تک قریب نہ ہیں وہ اپنے میزائل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے جو ٹینک ہیں ان سے بہتر ہیں، سب کچھ ہے۔ تو بڑی اور چھوٹی فوج کا موازنہ تب کیا جاتا ہے جب اوور آل لڑائی ہو، کہ ساری بارڈر کے اکراس جو ہے لڑائی شروع ہو جائے۔ جب آپ نے لڑائی محدود کرنی ہو تو چھوٹی فوج کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر وہ لڑے سے 1 یا 2 ڈویژن سے کوئی کام کریں گے تو وہ 3-4 ڈویژن ہم بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ تو تب ہے نا کہ جب اوور آل جنگ چھڑ جائے۔ یہ بات ان کے سوچنے کی ہے۔ یہ 2 میں نے اور تیسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں، مجھے نہیں پتا کہ شاید میری انسٹیٹیوشن ہے مجھے کہے کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے۔ دیکھیں، اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی فوج میں یہ اہلیت ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت اچھی بات ہے۔ فاروق عادل صاحب، آخری چند منٹ ہیں اس گھنٹے کو وائنڈ اپ کرنے میں، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے بھارت کو جانی چاہیے کہ کسی طرح وہ کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لیں؟ کیونکہ اصل آپریشن کیا ہوتا ہے نا فاروق صاحب، اصل آپریشن یہ ہوتا ہے جو پاکستان نے کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اور وہ افغانستان سے جب پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی، ٹوٹل 71 پیپل، اور ایک ایک بندے کو گنوا سکتے ہیں کہ کس کس کو شوٹ ڈاؤن کیا، کس کس کا انہوں نے جو ہے رستہ روکا، وہ 71 ایگزیکٹ فگر ہم دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ریئل ٹائم آپریشن۔ یہ آپریشن نہیں ہوتا کہ جی 4 بندے آئے جو بھارت کہہ رہا تھا، اس میں سے نہ اس بندے کا کچھ اتا پتا ہے، نہ اس کی کوئی فوٹو ہے، کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نے گرائے ہیں بندے، اگر آپ نے پکڑے ہیں بندے، اگر آپ نے مارے ہیں بندے، وہ بندے کدھر گئے۔ سو اٹس ٹائم فار اے ریالٹی چیک فار انڈیا آلسو کہ واٹ از اے ریئل ٹائم آپریشن۔ فاروق صاحب، یہ دیکھیں نا، آپ نے 2 چیزیں اس کو جوڑ دی۔ 71 ٹیررسٹوں کا جو ہم نے مار دیے افغانستان سے آنے والے، اور وہاں انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ دیکھیے، میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا کاروبار ہی جھوٹ کا ہے، اور یہ جھوٹ کا کاروبار خوش قسمتی ہے کہ پہلی بار پوری دنیا بھارت کے عشق میں مبتلا رہتی آئی ہے، لیکن آج بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے؟ یہ پاکستان نے اپنی قربانیوں سے، اپنی سچائی سے اور اپنی استقامت سے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی ان کے موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم اگر یہ کہتا ہے کہ
کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں. 100 ملکوں کے سفارتکار اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت عمدگی سے پیش کیا ہے اور اس کا جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر جانبدار تحقیقات کرائیں. غیر جانبدار تحقیقات کرانے سے ایک تو پاکستان کے موقف کی صداقت ظاہر ہوتی ہے اور دوسرا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا ایک ایسی ملک ہے, ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ فراڈ کرتی ہے, جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور اس چیز کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. اور یہی پاکستان کی نیریٹو کی بھی کی کامیابی ہے, اور یہی اگر بھارت کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس میں بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور بھارت کو آپ بھول جائے کہ وہ کوئی ایسی صورت ہوگی تو کسی کے کہنے پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے, ناکو چنے چبوا دیں گے. اور یہ غلط نہیں کہا جا رہا کہ دریائے سندھ میں یا کسی اور خالی دریا میں پھر خون بہے گا اور وہ حملہ آوروں کا ہوگا. رائٹ, آخری 1 منٹ میں صافی صاحب آپ کو دینا چاہوں گی, اگر آپ یہ بتا پائیں ان دا لائٹ آف یور ایکسپیرینس کہ سر یہ مزید یہ انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن ہے, یہ جو مزید معاملہ ہے, یہ اور کتنا بگڑنا ہے؟ دیکھیں جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ سوال مجھ سے تو نہیں بنتا, میں بہت ہی کم علم ہوں اس معاملے میں, لیکن جو مودی سرکار کی جو اس وقت مجبوری ہے وہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر ضرور کریں گے. دوسری جانب بینش پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں سکون ہو, اس خطے میں امن ہو, لیکن اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا اور عملی طور پر کوئی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پھر پاکستان اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ دشمن کی نیندیں حرام کر دے گا. پھر وہ اس بات کی طرف دھیان نہیں دے گا کہ سو کال پھر ہم نے خطے کی سکون کو دیکھنا ہے, خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے کی جو باتیں یا ممانعت کی باتیں عالمی برادری کرتی ہے. تو اس وقت عالمی برادری کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور بھارتی سرکار کو روکنا چاہیے, وگرنہ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تو بینش یہ لکھ لیجئے گا کہ پاکستان بھارت کا جینا حرام کر دے گا اور بھارت کا کوئی شہری جو ہے سکون کی نیند نہیں سو پائے گا. صافی صاحب لکھنے لکھانے والا دور چلا گیا, اب تو یہ لائیو ریکارڈنگ سٹریمنگ کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں سر لفظ بلفظ سٹریم ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ بھارت جتنا چاہے مرضی یوٹیوب پہ چینلز پہ, جتنا چاہے مرضی پاکستان کے ہیروز پہ جو کہ انٹرنیشنل ہیروز ہیں ان کے چینلز پر پابندی لگا دے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی مانیٹر کر رہا ہے. صافی صاحب آپ کو بھی مانیٹر کر رہا ہے, جنرل صاحب کی باتیں بھی ان تک پہنچ رہی ہیں. مجھے ایک ہیڈ لائن بریک کی طرف بڑھنا ہے. ابھی تک کے لیے آپ سب مہمانوں کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ ہیڈ لائنز دیکھیے, ہیڈ لائنز کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, واپس اسی چینل پہ واپس آنا ہے کیونکہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. کچھ نئے مہمان, کچھ نئے سیاستدان ہمیں جوائن کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. درست ہر وقت بار وقت. Our armed forces are a symbol of valor, exemplary discipline, and unwavering commitment to the nation. You have been transformed into the custodians of the vision of our great Qaid Muhammad Ali Jinnah and his golden principles of faith, unity and discipline. And we shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and
for our 240 million people. Let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. पहलगाम में दहशत गर्दी की मशकूक कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान का एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकासद को हासिल करने की नाकाम कोशिश है। हकीकत में बीजेपी की हुकूमत गुज़िश्ता 15 बरसों से इसी बैनुल अक़वामी सालिसी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रखने वाले मुआहदे को खत्म करने के लिए बहाने तलाश कर रही थी, जिसके पीछे एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान दुश्मनी और इलाकाई बालादस्ती। मगर पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पुरजोश और पुरअज़्म कौम और सलामती के तकाज़ों से बाखबर हुकूमत हिंदुस्तान की चालों का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कौमी जज्बात और मुल्की तरक्की के फरीज़े का भरपूर इज़हार। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। किसी भी जारहियत का कौमी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का कौमी मफाद और लाइफलाइन है। हिंदुस्तान के इक़दामात के जवाब में उससे हर किस्म की तिजारत मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद भारत के लिए दस्तयाब नहीं होगी। शिमला मुआहदे समेत दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक पाकिस्तान महफूज रखता है। हिंदुस्तान पाकिस्तानी सरहदों पर कशीदगी के बाद अब पानी का कार्ड खेलकर अपने मज़मूम मकासद की तकमील चाहता है, मगर पाकिस्तान अपनी अंदरूनी सलामती, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और इलाकाई मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा, और वो भी इस अज़म के साथ कि अब की बार किसी मुहिम जोई का जवाब फरवरी 2019 से बढ़कर होगा। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। की रज़ा से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर पीर व जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा। हर कूचा करिया में हर सू ये नारा बस आबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान
سے جو ہم نے عہد کیا، مٹی سے جو ہم نے عہد کیا، وہ عہد ہمیشہ یاد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اس پاک زمیں کی صورت میں خالق کا ہمیں انعام ملا، شہداء کے لہو کی عظمت سے ہم سب کو یہ پیغام ملا۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ دھرتی ہر پل شاد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ وہ رن میں زور شجاعت کے بازو کی قوت کیا جانے، جو راہ وفا میں بہتا ہو اس خون کی قیمت کیا جانے۔ پھر تاب قیامت دشمن اس کا، پھر تاب قیامت دشمن اس کا، ہر لمحہ برباد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اس راہ کٹھن کو ہم سب نے یکجا ہو کر طے کرنا ہے، بس یاد رہے ہر صورت میں اس ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ رب سے دعا ہر فرد یہاں، ہے رب سے دعا ہر فرد یہاں، ہر پل مثل فولاد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نفرت کو مٹا کر الفت سے ہر دل کو ہم سرشار کریں، جو دشمنی دورانے کی ہے اس سازش کو مسمار کریں۔ اب حشر تلک یہ نعرہ یوں ہی، اب حشر تلک یہ نعرہ یوں ہی ملت کی بنیاد رہے۔ مٹی سے جو ہم نے عہد کیا وہ عہد ہمیشہ یاد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے۔ سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں۔ صحافت اور سیاست، ریاست کے دو ستون یا کاروبار زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت۔ سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ایک روشن کل کے لیے جاگو آج، ہر روز ایک نیا دن، ایک نیا آغاز، ایک نئی ابتدا، صحت مند باتیں اور تندرست مشورے، شاندار لوگ، جاندار باتیں، آپ کے ہر دن کو خاص بنانے کے لیے
من چاہے مہمانوں سے آپ کو ملوانے کے لیے، رائزنگ پاکستان ایک نئے انداز میں، کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں۔ درست، ہر وقت، بار وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، پہلگام حملے کے بعد بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی بھرپور مذمت، بھارتی اقدامات کے خلاف اتحاد اور قومی یکجہتی کا اظہار، پانی روکنے کی صورت میں پاکستان اپنے آبی مفادات کے تحفظ کا حق رکھتا ہے، پاکستان پرامن اور ذمہ دار ملک ہے، اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں، شرکاء کا عزم، تمام وزرائے اعلیٰ کا بھارتی اقدامات کے خلاف اتحاد اور قومی یکجہتی کا اظہار، وفاقی حکومت کی پالیسی کی توثیق۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، مشترکہ مفادات کونسل کی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر تعمیر نہیں ہوگی، نہروں کے معاملے پر صوبوں کی رضامندی کے بغیر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، تحفظات دور کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل، کمیٹی ملک کی طویل مدت زرعی ضروریات اور پانی کے استعمال سے متعلق حل تلاش کرے گی، مشترکہ مفادات کونسل کی نئی نہروں کی تعمیر سے متعلق ایکنک کا 7 فروری 2024 کا فیصلہ واپس لینے کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ خوش آئند، وزیر اعظم نے 2 مئی کی بجائے فوری اجلاس بلا لیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں، وفاقی حکومت CCI میں اتفاق رائے کے بغیر کوئی کینال نہیں بنائے گی، نفرتیں پھیلانے والے آج ناکام ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی CCI اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت۔ خوارج کی اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر پاکستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیاں ناکام، افغانستان سے دراندازی کی کوشش، مزید 17 خارجی جہنم واصل، 3 دنوں میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی فطر الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم مظاہر کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں اہم اجلاس، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو، پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن، اپنے حصے کے پانی کا تحفظ یقینی بنائیں گے، معاہدے کی معطلی کا اعلان غیر قانونی، عالمی قوانین اور اقدار کی منافی ہے، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور بھارتی بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا، قطر کے وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال میں پیش رفت کے لیے قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا صحافیوں اور اینکر پرسن سے رابطہ، قومی بیانیے کے مؤثر دفاع پر میڈیا اور صحافیوں کو خراج تحسین، پیشہ ورانہ مہارت، ذمہ داری اور حب الوطنی کا ثبوت دیا، بھارت نے خفت مٹانے کے لیے پابندی عائد کی، بھارت کا بیانیہ عالمی سطح پر ناکام ہو چکا، عطاء اللہ تارڑ۔ بھارت کا جنگی جنون، اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں، نیو یارک ٹائم کی اہم رپورٹ، مودی پاکستان کے خلاف اقدامات میں بیرونی دنیا سے تعاون مانگنے لگا، درجنوں غیر ملکی سربراہان سے رابطہ، بین الاقوامی برادری نے بھارت کی چھٹی کرا دی، پاکستان کے خلاف ٹھوس شواہد مانگ لیے، مقبوضہ کشمیر میں حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والے انتہا پسند کی شناخت، حملہ آور انتہا پسند بھارتی نژاد نکلا، انکیت لوو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کی عدالت میں پیش، 27 اپریل کو مجرمانہ نقصان کا الزام عائد، بیرونی دنیا میں ماورائے عدالت قتل عام کے بعد سفارتی دہشت گردی بھی بے نقاب۔ مودی کے فالس فلیگ حملے کا پردہ چاک، پہلگام حملے سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں ڈھونڈتے پھرو گے، اس حملے کا قصوروار تو آپ کے اندر ہی ہے، ایسے نہیں ہوتا جو بھی سانحہ ہو مودی پاکستان پر الزام لگا دیں،
کیا کشمیری ایسا حملہ کر کے اپنا روزگار تباہ کریں گے؟ ہندو مسلم تفریق سے فائدہ اٹھانے والے ہی پہلگام کے ذمہ دار ہیں ہندو پنڈت۔ کیا کہا، پانی بند کر دو گے؟ ہم پیاس میں لڑنے اور شہید ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا ہنر جانتے ہیں، بن بلائے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بھی جانتے ہیں، ایک لمحے میں 5 جہازوں کو نیست و نابود کرنا بھی جانتے ہیں۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی قوم متحد، عوام مسلح افواج کے ہم آواز۔ پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے، مودی تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ صدر بشپ چرچ آف پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ڈاکٹر آزاد مارشل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کپواڑہ میں ایک اور کشمیری شہید، عوام کا سماجی کارکن غلام رسول ماگرے کے قتل کے خلاف زبردست احتجاج۔ قابض فوج کے ڈوڈا میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے، خواتین اور بچوں سمیت مکین ہراساں۔ ایک ہفتے کے دوران جعلی مقابلوں میں 3 بے گناہ کشمیری شہید، 2000 سے زائد گرفتار، 1 درجن مکان مسمار۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار۔ ہمارے حق کے پانی کا ایک بھی قطرہ روکا گیا تو کھلی جنگ ہوگی، بھارتی انتہا پسند جنونی قیادت کو واضح پیغام۔ پاکستان کی سیاسی قیادت متحد، دفاع خود مختاری کی خاطر سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر میں ظلم و ستم جاری، بھارت گریبان میں جھانکے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنا ابھی دہشت گردی ہے، جنگ مسلط کی گئی تو ایسی کاری ضرب لگائیں گے کہ بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی، ارکان سینٹ کا اظہار خیال۔ پاکستان پر بزدلانہ حملوں کی ایک تاریخ ہے، پہلگام واقعے کا الزام بھی پاکستان پر لگا کر انتقام کی بات کی جا رہی ہے۔ واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کیا حیثیت ہے؟ مودی کا اعلان بتاتا ہے وہ اسلام اور مسلمان دشمن ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، تازہ حملوں میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 32 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صحت کی سہولتوں، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث سنگین صورتحال، قحط کا خدشہ۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملے، 68 افراد جاں بحق، 47 زخمی۔ پاکستان سپر لیگ میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ لاہور میں ہونے والا مقابلہ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پوائنٹس ٹیبل پر ناقابل شکست اسلام آباد یونائیٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، لاہور قلندرز دوسرے، کوئٹہ گلیڈیٹرز تیسرے اور کراچی کنگز چوتھے نمبر پر موجود۔ پشاور زلمی کو 5ویں اور ملتان سلطانز کو 6ٹھی پوزیشن حاصل۔ ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی، آپ کو خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن سیدھی بات کرنے کا سلسلہ ہمارا بالکل جاری رہے گا۔ حذیفہ رحمان صاحب ہیں جی، وزیر مملکت ہیں، معمر خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، بہت بہت شکریہ حذیفہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی علی سرفراز صاحب، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، السلام علیکم، وارم ویلکم علی سرفراز جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وارم ویلکم بیرسٹر صاحب ٹو دا ٹرانسمیشن اینڈ ٹو سیدھی بات آلسو۔ علی سرفراز صاحب، آج میں شو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا صورتحال درپیش ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے، یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے، اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک بلند نعرہ لگایا تھا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آج تو علی سرفراز صاحب آپ کو پاکستان کی حکومت کی بھی تعریف کرنی پڑے گی اور آرمی چیف صاحب کی بھی آپ تعریف کریں گے، کیونکہ بھارت پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بنانے میں ناکام ہو گیا ہے، اور اسی لیے آپ کو آج مجبوراً تعریف کرنی پڑے گی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی سرکار کی، کیونکہ عالمی محاذ پر انہوں نے پاکستان کا ایک نیریٹو سیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان سچا ہے اور بھارت جھوٹا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں بینش، بات یہ ہے کہ ایسی تو کوئی مجبوری نہیں کہ مجھے ایسے کو بلا وجہ، جب کوئی اچھی چیز ہوگی تو بندہ تعریف بالکل کرتا ہے۔ دیکھیں ہسٹوریکلی اب یہ جو پہلگام والا جو اٹیک والا معاملہ ہے، اس میں بھارت کا اتنا بوگس، یہ ایجنڈا ہی اتنا بوگس ہے کہ اس میں وہ ود ان انڈیا کوئی نہیں مان رہا کہ لوکلی بھی ان پہ یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے لوکل لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ سارا کوئی ڈرامہ تھا اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔
اور اس معاملے میں تو پاکستان کی گورنمنٹ کیا اپوزیشن کے ہم سارے پاکستانی ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اور عالمی اعتبار سے یہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی کوئی بھی نہیں مانا, اس کے 15 ممبران ہیں, وہاں پہ ایک جنرل سی بات ہوئی ہے وچ از نارمل, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ روٹین میٹر ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ دہشت گردی کو کنڈیم کیا گیا. اب اس میں وہ چاہتے تھے کہ پہلگام کا نام لیا جائے, پہلگام کا نام کیا لیا جائے, اب یہاں پہ بھی ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہے, پاکستان تو سب سے زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, تو جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا. وہاں پہ یہ ہمیشہ UN کی ریزولوشنز کی لینگویج بڑی سٹینڈرڈ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی ایسی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے کہ اس میں کہوں کہ جی کوئی خاص کمال. ہاں بالکل ٹھیک ہوا اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, ہسٹوریکلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں ایسی ہم نے کون سی ایکسٹرا آرڈنری چیز کی ہے جس پہ کچھ اسپیشل کچھ ہوا ہے ایسا جو پاسٹ میں نہیں ہوتا رہا. اور آپ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ اور ہم اس وقت آرمی کے بھی ساتھ ہیں, حکومت کے بھی ساتھ ہیں, ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. اور انڈیا اگر پاکستان کے اندر کسی قسم کی جارحیت کرنے کا کوئی بھی ارادہ رکھتا ہے تو ہم بالکل اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اتنے ہی پاکستانی ہم ہیں جتنی حکومتی صفوں والے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی علی آپ نے کہ آپ ملک کے ساتھ بھی ہیں, آپ فوج کے ساتھ بھی ہیں, پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی ہیں. حذیفہ رحمان صاحب, کیونکہ آپ وزیر مملکت ہیں اور کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے قریب بھی ہیں, آپ کو موقع بھی ملتا ہے بارہا ان سے بات کرنے کا, تو بتائیے ذرا علی سرفراز صاحب کو بھی بتائیے, اور اس وقت بھارت میں جہاں جہاں آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, جہاں جہاں ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے, آپ ان کو بھی بتائیے کہ حکومت نے ایسا کیا ایکسٹرا آرڈنری قدم اٹھایا, ایکسٹرا آرڈنری اقدام جو کہ علی سرفراز صاحب جاننا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ اس نو سر. جی بہت شکریہ بینش سلیم صاحبہ. علی سرفراز صاحب کی گفتگو میں نے بڑے تحمل سے سنی, اور انہوں نے بھی جو ہے تحریک انصاف کے جو ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں ذرا بیلنس بات کی, اور اچھا بھی لگا. ظاہر ہے جب ملک کی بات آتی ہے تو کوئی تحریک انصاف, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی بینش سلیم, کوئی حذیفہ رحمان نہیں رہتے, بلکہ پھر ہم ایک قوم ہو جاتے ہیں اور یہ میڈیا سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے, اور یہ ملک ہے تو ہر کسی کا نیریٹو موجود ہے. اب آپ نے بڑا صاحب سوال کیا کہ ہم نے کیا کیا. میں ماضی میں بالکل نہیں جاؤں گا, جو بھی وزیر اعظم رہے ہر کسی نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اچھا کام کیا ہوگا, لیکن آپ سب لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ بھارت نے جو کچھ بھی کیا, سندھ طاس معاہدہ توڑنے تک وہ آ گئے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہم نے 2 سے ضرب دے کر بھارت کے تمام اقدامات انہیں واپس لوٹا دیے, اور وہ آپ نے دیکھا فیکچوئل بات ہے. اور اس کے بعد بھارت کے تمام چینلز پر ایک صفحہ ماتم بچھ گیا. آج بھی ان کی عالم یہ ہے ان کا جو ہے ڈیسپریٹ ہونے کا کہ وہ مختلف ممالک کے سفرا کو بلا کر بریفنگ دے رہے ہیں اپنے فارن آفس میں, اور اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک تب کھیلا کہ جب وہ اپنے ٹروپ سے, جو کہ نرسری ہے پاکستان فوج کی, کاکول میں ان سے خطاب کرنے گئے. وہاں پر انہوں نے بھارت کو آڑے ہاتھوں بھی لیا, سخت پیغام بھی دیا, اپنے ٹروپس کا حوصلہ بھی بڑھایا, اور سب سے بڑھ کر جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ بھارت کا نیریٹو انہوں نے زمین بوس کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کی نیوٹرل تحقیقات کرانے کو تیار ہوں. یعنی بھارت پوری دنیا کو یہی بتا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی صورت کاری کرتا ہے, دہشت گرد وہاں سے یہاں آتے ہیں, اور یہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کی سپورٹ سے ہوا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کے ایک فکرے نے, ظاہر پی ایم صاحب کی سپیچ کو نیو یارک ٹائمز نے بھی وائڈلی پبلش کیا, واشنگٹن پوسٹ نے پبلش کیا, پوری دنیا کے چینلز نے چلایا, بی بی سی نے چلایا. آج اسی لیے وہ ڈیسپریٹ ہو کر مودی نے بی بی سی کی نشریات محدود کر دی, کوئی وارننگ جاری کر دی, کوئی چینلز کی نشریات پہ بھی اس نے قدغن لگا دی, کوئی پاکستانی چینلز کی نشریات وہاں پر بند کر دی, چونکہ وہ بیسیکلی اس وقت جو ہے گھبرا گیا ہے کہ جب اس کا نیریٹو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی وہاں پر کاکول میں, اور اس میں انہوں نے جب یہ بات کی کہ ہم اس کی شفاف اور انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرانے کو تیار ہیں, تو ظاہر ہے پوری دنیا کی ایجنسیز ہمیں مانیٹر کر رہی ہیں, پینٹاگون, CIA, KGB, موساد, سب لوگ ذرا جانتے ہیں کہ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اتنی بڑی بات کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا ایک ڈرامہ ہے, اور صرف بھارت اپنے کچھ ایسے موٹیوز ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور پاکستان پہ الزام دھر رہا ہے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اس دہشت گردی کے واقعہ کہیں یا ایک پلانٹڈ واقعہ کہیں, کیونکہ جب یہ واقعہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا اور اس طریقے سے انہوں نے پہلے سے ٹرانسکرپٹ بنایا ہوا تو اس کی FIR کا باقی ساری چیزیں, تو مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک پلانٹڈ واقعہ ہے جس میں بھارت کی حکومت نے اپنے ہی شہریوں کی جان لی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی ساری گفتگو کے بعد بھارت کے پاس اب کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے.
جب آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس الزام کو مکمل طور پر دفن کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے پوری قوم کو ساتھ لیا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں، اس کے بعد پھر اپنے ٹروپ سے جا کر بات کی، مسلسل اب آپ نیشنل ٹی وی پر بیٹھی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی یہاں موجود ہے، میراتھن ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، باقی وزیر اطلاعات اور میں بھی اکٹھے تھے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے، وہ مسلسل جو آپ نے جو ہے وار روم بنایا ہے، مانیٹرنگ روم، اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک قوم ہونے کی علامت ہیں، اور ہم ایک قوم متحد ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بھارت کی افواج ہم سے 3 گنا زیادہ بھی ہو تعداد میں، لیکن ہماری یہ مسلح افواج ان پر بھاری ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی سنت کی ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان جو ہے 3 کافروں پر بھاری ہے، اور جس طریقے سے ہماری فوج کے پاس جذبہ متحرکہ جو موجود ہے، جو قرآن پاک انہیں دیتا ہے، جو کہ جہاد انہیں دیتا ہے، اس کی بدولت، نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کی بدولت، بھارت ایسے کئی بھارت جو ہے افواج پاکستان جو ہے 1 منٹ میں اپنے جو ہے اس کو جو ہے ہضم کر سکتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میں بالکل حذیفہ ان سے جانوں گی، لیکن سب سے پہلے میں پیپلز پارٹی کو ایڈ کر لوں۔ گاٹ یور پوائنٹ سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ بیرسٹر صاحب، پاکستان کی سفارتی کامیابی کو آپ مانتے ہیں، اور آپ شہباز سرکار کی سفارتی کامیابی کو مانتے ہیں، کیونکہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی من پسند قرارداد منظور کروانے میں ناکام رہا ہے۔ اس ٹائم پر اگین، جیسے میں اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہی تھی جب میں نے گفتگو کی، کہ جو امریکہ ہے اس نے ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل رول اپنا ادا کیا اور بولا کہ جی پاکستان اور انڈیا اپنے معاملات جو ہیں وہ خود خوش اسلوبی سے حل کریں۔ سعودی عربیہ، ایران ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کر رہا ہے اور بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر ہماری انٹرونشن سے پاکستان انڈیا کا معاملہ حل ہوتا ہے تو ویری گڈ۔ چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی جو بھی ہوگا، یہ جو آپ کی جو واٹر وار ہے اس کے اوپر وہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ یہ سفارتی کامیابی شہباز سرکار کی ہی ہے یا آپ اس کا کریڈٹ کسی اور کو دیں گے؟ بہت شکریہ جی، بالکل جی، جو گورنمنٹ موجود ہے اس کی کامیابی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ اور ریاست کامیاب ہوں اور پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہوں، پارلیمنٹ ہو، ہمارے وزیر خارجہ ہو، سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو وہ لیڈر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز بھی دیے ہیں، اور جو فارن منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے سابق، انہوں نے اس ایشو کو بڑا جرات مندی کے ساتھ اٹھایا ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اور سارے ہی گورنمنٹ ہیں، سارے ہی پاکستان ہیں، اور موقف میں اس پہ ہمیں ایک ایسے مخالف اور جو خود کو ہمارا دشمن گردانتا بھی ہے اور ہمیشہ ثابت بھی کرنا چاہتا ہے، ایسے ملک کے خلاف ہمیں متحد ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ اس موقع پہ بینش میں بتانا چاہوں گا کہ جس صورتحال کا ہمیں اس وقت سامنا ہے، اس کا بڑی ہوش مندی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہمیں اکٹھے ہو کے سامنا کرنا پڑے گا۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، انڈیا کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور اسے وہ بٹوارہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی، فنڈز روک کے، پھر انہی کے جو بانی تھے گاندھی جی، انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور پاکستان کے فنڈز ریلیز کرنے کی بات کی، جس پہ جس جماعت کے شخص نے، انتہا پسند نے انہیں قتل کیا تھا، آج اسی جماعت کا نمائندہ وزیر اعظم ہے۔ اور یہ ایسا شخص ہے نریندر مودی کہ جس کے بارے میں کبھی یہ امریکہ کے کاغذوں میں بھی دہشت گرد تھا، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو توڑا گیا، فال آف ڈھاکہ ہوئی، اس کی تصویریں یہ شخص پینٹنگز لے رہا ہے، اور جو سابق وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی، ان کے ساتھ جو انہوں نے تماشا رچاتے رہے کہ ہر وقت زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے، اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کا اگر اس وقت کوئی شکار ہے ملک تو پاکستان ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 4 جنگیں بھارت کے ساتھ اور 2 جنگیں اس دنیا کی افغانستان کے اندر لڑی ہیں، اور اس کے باوجود یہ قوم کھڑی ہے، موجود ہے، اور ہم نے ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور سب سے زیادہ دہشت گردی کا انہی جنگوں کی وجہ سے پاکستان شکار ہوا ہے۔ ہم لوگ 90,000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے مسلح افواج کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے شہادتیں لی ہیں۔ آپ کے ممبئی میں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے یا پہلگام میں ہو جائے اور آپ کی 7 لاکھ فوج
वहां पे मौजूद हो, और अगर कोई दहशत गर्दी का वाकया होता है तो आप उसे इन्वेस्टिगेट करने की बजाय उस मुल्क के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं जहां पे अभी चंद दिन पहले जाफर एक्सप्रेस पे क्या हालात हुए, क्या दुनिया ने नहीं देखा? हमारे शुमाली इलाकों के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बलोचिस्तान के अंदर दुश्मन किस तरह क्या कुछ नहीं करना चाह रहा, तालिबान के पीछे कौन सपोर्ट करता रहा है, ये जो ख्वारिज का फितना है इसे कौन सपोर्ट करता रहा है। तो ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चलिए सफारती महाज के ऊपर तो आपने कामयाबी मान ली, एक तल्ख सवाल है, लेकिन ये आज के दिन ये सवाल भी होने चाहिए, क्या पाकिस्तानी सियासतदान, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, क्या हम सब आज के दिन सेम पेज पर हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? सर ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देना। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो हैं, जिस तरफ आपका इशारा है या करना चाह रही हैं, एक है स्टेटमेंट्स, एक है देखिए अगर जंग मुसल्लत हम पे की जाती है तो जंग तो मुसल्लह अफवाज ने लड़नी है, बिल्कुल। और अगर कोई जमात गिरोह या कोई ऐसे गुमराह लोग जो उसी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर वो मोदी की जबान अगर बोलेंगे, अगर वो उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी मुजीबुर रहमान की और वो वीडियो अपलोड करते रहेंगे उनकी, और वो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, तो ये काबिल मुजम्मत भी है, काबिल शर्म भी है और सोचने की बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों को इस मौजू के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। ये मौके नहीं होते कि देखी जाए किसकी हुकूमत है और क्यों हुकूमत है। मैं फिर एक मिसाल देता हूँ कि जब अफगानिस्तान में 88 पे बड़े बुरे हालात थे, 89 में तो मोहतरमा इधर थी, वापस आई, और उस वक्त 87 में, और मोहतरमा इधर थी और जनरल जिया की हुकूमत थी और मोहम्मद खान जो ने जो वजीर आजम थे गैर जमाती इलेक्शन के, लेकिन मोहतरमा उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गई और उन्होंने उस मौकफ की हिमायत की। तो उस वक्त आपके जाती मुफादात नहीं होते, भले वो मार्शल्लाह मुल्क में नाफिज होता या वो हुक्मरान होता जिसने हमारे पार्टी चेयरमैन को बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने, बड़ी अच्छी मिसाल दी। अली सरफराज साहब, मैं इसी मिसाल को आगे लेकर के आपकी तरफ आना चाहूंगी। सेनेटो पार्लिमानो, आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को खड़े होकर के ये बोलना पड़ा कि फाइन आप एक तरफ आप ही लोगों की पार्टी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, दूसरी तरफ आप पार्लियामान में सेनेट में एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि नहीं 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 जी पहले ये इलेक्शन रिगिंग, फॉर्म 47 साथ साथ। कोई टाइमिंग ही देख लें, कम से कम एक दो दिन तो इस बात को छोड़ दें सर। अभी सिर्फ ये पाकिस्तान इंडिया चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चल रहा है, और इसी के अंदर आपने भी इस वक्त अपनी साइड सेलेक्ट करनी है। जो इंटरनल मामला आता है वो आप बाद में भी देख सकते हैं। बीनिश, इस तरह आप मुझे लीड नहीं कर सकती जिस तरह आप लीड करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये फजूल तरीन गुफ्तगू है जो उन्होंने की, मैं उसको फजूल गुफ्तगू ही कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है फाइन, उस पर जो हमने अपना मौक़िफ़ देना था वो दे दिया। हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं एज़ फार एज इट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं वो ख़त्म हो गए। मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी उस पे हुकूमती तर्जुमान यहाँ जो बैठे हैं, पॉइंट इज वेल टेकन। आई आल्सो हैव टू गो टू अ ब्रेक अली सरफराज साहब, और इसका जवाब मैं आपको डेफिनेटली हुजैफा रहमान से ले भी दूंगी और इसका जवाब देना भी हुजैफा रहमान साहब का ही बनता है। लेकिन एक चीज जस्ट टू रिमाइंड यू एंड जस्ट टू कीप द फैक्ट स्ट्रेट सर, आपके जो लीडर है खान साहब, उनकी तो 22 साल जद्दोजहद यही रही थी कि जी हमारी फौज क्या करती रही है, हम अमेरिका की जंग जो है वो अपने सर के ऊपर मुसल्लत करके लड़ते रहे। सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर जो कि मैं यहाँ पे एक टिंग करके अलार्म बजाना चाहती थी। बाकी जवाब आपको इसका हुजैफा देंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सीधी बात स्पेशल के अंदर हम स्पेशल गुफ्तगू करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हुजैफा रहमान साहब हैं जी, वज़ीर मुमलिकत, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं, अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजैफा साहब जवाब दीजिए भाई, अली सरफराज साहब के वैलिड सवालात हैं और उनको बड़ी शिद्दत से इसका जवाब चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं तो भरपूर कोशिश कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो बात हुई, आप इवन की जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था अली सरफराज साहब के आखिरी गुफ्तगू से पहले कि बहुत सारे चैनल्स पर हम जा रहे हैं लेकिन जिस बैलेंस अंदाज में जो मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है उसके मुताबिक आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। तो आप मुझे जानती हैं, आई हैव द करेज, आप में कोई ऐसी चीज़ है तो मैं आप पे तनकीद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता। लेकिन चूँकि अली सरफराज साहब ने चूँकि तल्ख बातें कर दी हैं
تو میں بصد احترام جو ہے ان کا صرف جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بالکل وزیر اعظم نے بھی کچھ نہیں کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کا جو ایجنڈا اور میٹنگ منٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف نے جاری کرائے, اور نہ جو ہے ظاہر ہے ہم جو ہے جمعے والے دن آدھا گھنٹہ باہر کھڑے کر سکتے ہیں پوری قوم کو, نہ ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں. کشمیر ہاتھ سے چلا جاتا ہے, نہ ہم اس پہ کوئی انٹرنیشنل لابی کرتے ہیں, نہ اس پہ کوئی نیریٹو بیان کرتے ہیں, نہ کوئی بات کرتے ہیں. نہ میں یہ الزام لگاؤں گا کہ آپ جو ہے امریکہ میں بیٹھ کر وائٹ ہاؤس میں سودا کر آئے تھے کشمیر کا. نہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ پریشر برداشت نہیں کر سکے اور فوری آپ نے جو ہے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر آؤں اور پائلٹ واپس کر دیں. نہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ جو ہے کسی جو ہے ان کے دہشت گرد نما انٹیلیجنس کے افسر کو گرفتار کرتے ہیں. نہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ جو ہے جتنا عرصہ بھی وزیر اعظم رہے آپ کی خواہش رہی کہ نریندر مودی مجھے کال تو کر لیں, مجھے خط تو لکھ دیں. میں کوئی باتیں نہیں کروں گا, یہ ساری میں عوام پر چھوڑتا ہوں, آپ پر چھوڑتا ہوں. اور اسی طریقے سے جس طرح میرے وزیر اعظم نے بھارت کے تمام اقدامات 2 سے ضرب دے کر واپس انہیں لوٹا دیے, میں اپنی یہ ساری گفتگو 2 سے ضرب دے کے اپنے بھائی علی سرفراز کو لوٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی 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 علی سرفراز صاحب جی بولیے, ان کا مائک کھولیے. جی جی بولیے, میں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں. حذیفہ صاحب نے جواب نہیں دیا, بڑی خوبصورتی سے نکلے. میرے سوال کا حذیفہ صاحب جواب نہیں, مجھے بتا دیں کیٹاگوریکلی کوئی لائن ہے, میں بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کیٹاگوریکلی پلیز, آپ مجھے بتائیں, میں بھی جواب دیتا ہوں اس کا پلیز. شاید میں مس کر گیا کوئی بات. جی پلیز مجھے بتائیں کیٹاگوریکلی, میں جواب دیتا ہوں. بارے میں آپ کو پوچھا تھا, آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے آپ کو پوچھا تھا خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ بڑی ریسپانسبل تھی, اور اس پہ میں بینش کو بھی کہنا چاہوں گا. خواجہ آصف صاحب بہت گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ جاندیدہ سیاستدان ہیں. کس سٹیٹمنٹ پہ آپ کو اعتراض ہے تاکہ میں اس پہ ریسپونڈ کروں؟ ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم پرائی جنگوں میں نہیں جانا چاہتے جس میں ہمارے ملک کا نقصان ہو. وہ ایک علیحدہ بات تھی جو خان صاحب کرتے تھے, اور یہ ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر جس کو سارا میڈیا ایسے ہی پیش کر رہا ہے کہ جی پاکستان ہیز بین سپانسرنگ ٹیررزم. اگر اس میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کریں. یہ فرق چیز ہے. جس طریقے سے اس کو میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, اس میں اگر کوئی صفائی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو دینی چاہیے. یہ بڑی غلط قسم کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اس وقت میڈیا کی. صاحب آخری موقع آپ کے پاس, صفائی دینا چاہتے ہیں بقول سرفراز صاحب کے؟ نہیں مجھے کیا غلط سٹیٹمنٹ, ذرا مجھے بات ان کی علی سرفراز صاحب کی آواز ذرا کم سنائی دی ہے. خواجہ آصف صاحب کی کس سٹیٹمنٹ پہ انہیں اتفاق نہیں ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے سنی نہیں؟ جی پلیز. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ بینش آپ نے سنی ہوگی, آپ ذرا ان کو بتا دیں کیا سٹیٹمنٹ ہے. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس اسکائی نیوز کو خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں, وہ اس سٹیٹمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں. حذیفہ دیکھیں جی, خواجہ آصف صاحب نے, مجھے نہیں پتا چونکہ میں آپ کی بات پہ اعتماد کر کے, اگر خواجہ صاحب نے یہ بات کہی ہے تو خواجہ صاحب کا یہ ذاتی نقطہ نظر ضرور ہو سکتا ہے, نہ یہ حکومت کا موقف ہے نہ یہ وزیر اعظم صاحب کا موقف ہے. خواجہ صاحب ظاہر ہے انسان اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی بات کر جاتا ہے, اور خواجہ صاحب نے اگر یہ بات جو آپ بتا رہی ہیں ایسے ہی کی ہے اور اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے, وہ والی بات نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ اگر نشے کی حالت میں, یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اگر خواجہ صاحب نے صرف اتنی بات کہی ہے تو میرے خیال سے خواجہ صاحب کا ذاتی موقف ہوگا, اور خواجہ صاحب بہتر کیپیسٹی میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہماری بڑا کنٹریبیوشن ہے. وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم امریکہ کے اتحادی رہے, ہمارا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور ہم ان کے الائی ہیں, اور وی ہیو نو ریگریٹ ایٹ آل کہ ہم ان کے الائی کیوں بنے. ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کو کنڈیم کی ہے, اور پاکستان اس خطے میں اگر امریکہ کا اتحادی رہا تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رہا, اور ظاہر دونوں نیشنز کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. باقی اگر ہم نے جو کچھ بھی کیا وار اگینسٹ ٹیررزم کے لیے, پاکستان کے تمام اداروں نے, پاکستان کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر ہم اس کا حصہ بنے, اور ظاہر ہے ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں. تو اگر وار اگینسٹ ٹیررزم کو ہم تھوڑا سا بھی اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے اپنے بے شمار شہداء ہیں مسلح افواج کے, پاکستان کے شہری. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بینش 2008-9 میں خبر یہ نہیں ہوتی تھی کہ آج خود کچھ دھماکہ ہو گیا, خبر یہ ہوتی تھی کہ آج خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا. تو ظاہر ہمارا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے. خواجہ صاحب کا جس موقف آپ نے مجھے اگر بتایا تو میرے خیال سے ان کا ذاتی موقف ہوگا, اور وہ بہتر
if you want to leave the discussion you are free to leave. لیکن ایک خبر ہے آپ کے لیے بھی شاید ضروری ہوگی, علی سرفراز صاحب کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے نا وہ انڈیا کی درخواست پر بلاک ہو گیا ہے. اینڈ ناؤ آئی ہینڈ اوور دا مائک ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. یہ خواجہ آصف صاحب کے بیان پہ بھی بول دیں گے, علی سرفراز صاحب آپ کو بھی جواب دے دیں گے, اور ذرا یہ سچویشن بھی بتا دیں گے کہ ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ وین اٹ کمز ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. جی بیرسٹر صاحب. جی دیکھیے میرے خیال سے اس وقت یہ پوائنٹ سکورنگ کے موقع نہیں ہے. کون کر رہا ہے پوائنٹ سکورنگ بیرسٹر صاحب؟ کوئی بھی اگر کر رہے ہیں, ہم آپس میں اگر کر رہے ہیں, یہ ہمارے پینل میں سے کوئی کر رہا ہے؟ کوئی بھی کر رہا ہو, اگر کوئی بھی میں بھی کروں گا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میرے خیال سے یہ ایشو نہیں ہے اس وقت کرنا. ڈیفنس منسٹر نے ابھی کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے, اگر اس کا فائدہ ہندوستان کو ملتا ہے تو اس کا جواب صرف حذیفہ صاحب نے نہیں دینا یا گورنمنٹ نے نہیں دینا, ہمیں بھی دینا پڑے گا. بالکل. جب کوئی حملہ آور ہوگا تو وہ چن چن کے نہیں دیکھے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کا کون ہے یا مسلم لیگ نون کا کون ہے یا فلاں جماعت کا کون ہے. یہ چیزیں ہمیں ہوش مندی سے انہیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت ہمارے پی ٹی آئی کے جو بھی دوست ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں, ڈیفنس کمیٹی ہے, پھر ان کے پاس ایک حکومت ہے, پھر ان کے پاس اب یہ پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس آ رہا ہے چند دن کے بعد, پھر اس کے بعد ان کے پاس پارلیمنٹ میں ایک بھرپور اکثریت ہے جس میں یہ ہمیشہ ادھم مچاتے ہیں. ادھر کوئی ہوش مندی کی بات کریں, وہاں پہ پاکستان کے لیے جو ہونا چاہیے, ہماری اس وقت نیشنل ڈیفنس کی پالیسی ہونی چاہیے, اس پہ یہ بحث کا آغاز کریں, تجاویز دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مشکل وقت ہو تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی غلطی ہو تو میں اس پہ کرٹیسائز کروں, اس کی غلطی سب کو لے ڈوبے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی کو سدھارنا ہوتا ہے اور اسے بہتر کرنا ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے, ہماری اکانومی کو اتنی اچھی نہیں تھی, بڑی مشکل سے بہتری ہوئی ہے. نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کے آخر پہ اور حکومت جانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ بس پاکستان ڈیفالٹ ہونے گیا تو گیا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. پھر انہوں نے خط لکھے آئی ایم ایف کو کہ اسے ڈیفالٹ کیا جائے پاکستان کو. پھر جو کچھ انہوں نے امریکہ کے اندر لابنگ کی, وہ صورتحال تو پاکستان کوئی اچھی صورتحال میں نہیں تھا. چلیں اس وقت آپ کہتے ہیں نا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ شوز کرتے ہیں, ہم فیکٹس دیتے ہیں. ابھی آپ علی سرفراز صاحب سے پوچھ لیں. علی سرفراز آپ کو اس شو میں, اس ٹرانسمیشن میں ثابت کر دیں گے کہ بھئی جتنی دودھ اور شہد کی نہریں ان کے دور میں بہ رہی تھی وہ کسی دور میں نہیں بہ رہی تھی. تو سر اگر آپ اپوزیشن کو ہی نہیں کنونس کر پائے, آپ نہیں کر پائے, حکومت کے ساتھ مل کر کے آپ لوگ نہیں کر پائے, تو سر وہ تو ایک پھر ایک الگ نیریٹو, ایک نیگیٹو نیریٹو ہے, وہ تو جائے گا ہی جائے گا سب کے سامنے. اپوزیشن اور گورنمنٹ, اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں ہاسٹیلٹی ہوتی ہے, رہی ہے. میں نے آپ کو پھر ابھی اگزامپل جو بی بی کی دی تھی کہ جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوایا تھا, لیکن جب پاکستان کا مفاد آیا, پاکستان کا مسئلہ آیا, بی بی اسی وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی گول میز کانفرنس میں گئی. بات اصل میں یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن اگر سیاسی جماعتیں ہوں تو اور بات ہے, لیکن جب آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ کسی کو کفار کی صف میں لے کے جانے لگیں, آپ کسی کے ساتھ بات کرنا نہ مناسب سمجھے, آپ طالبان کو اپنے لوگ کہہ دیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپ غدار کہیں, آپ ان سے ہاتھ نہ ملانا چاہتے ہوں, آپ ان سے حکومت میں ہوں پھر بھی آپ کو غصہ ہے, اپوزیشن میں ہوں پھر بھی آپ کو غصہ ہے. تو میں اسی ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا بالکل انتہا پسندی کی انتہاؤں کے اوپر ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. یہی ہم مشاورت دے رہے ہیں کہ موقع نہیں ہے لڑنے کا, یہ موقع نہیں ہے اس وقت پوائنٹ سکورنگ کا. علی سرفراز صاحب موقع نہیں ہے لڑنے کا, یہ تو بی بی صاحبہ کی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دے دیتی ہوں. ابھی پانی کے مسئلے کے اوپر وفاق اور جو سندھ ہے اس کے بیچ میں اتنی ٹینشن چل رہی تھی, یہاں پنجاب سے عظمہ بخاری صاحبہ کے بیان آتے تھے, وہاں سے شرجیل میمن صاحب کے بیان آتے تھے. تو یہ جیسے ہی انڈیا پاکستان کی ٹینشن شروع ہوئی ہے, بلاول اینڈ آصف علی زرداری اینڈ آف کورس بیسیکلی بلاول اینڈ شہباز شریف صاحب, دے سیٹ ٹوگیدر, دے ہیڈ این اگریمنٹ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس طریقے سے اپنے اندرونی معاملات کو لے کر کے چلنا ہے. تو آئی تھنک سو اٹس ہائی ٹائم دیٹ پی ٹی آئی شوڈ لرن فرام دس. نو بالکل, چلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا, یہ کہتے ہیں جی آپ کی پارلیمان کی کمیٹیوں میں آپ بات کریں. انہوں نے امریکہ کے ٹی وی چینل پہ بیان دیا ہے, وہ بھی کمیٹی میں دے لیتے کہیں پہ. آپ کا وزیر دفاع امریکہ کے چینل کو آن ایئر بیان دے رہا ہے, اور اس پہ اگر بات کرنی ہے تو وہ جا کے کمیٹی میں کرنی ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. باقی رہ گئی پی ٹی آئی کی بات, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آج جاوید چودھری صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب جو کچھ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ محب وطن نہیں ہے, مجھے معافی مانگنی چاہیے, اور ان کا میرا ویو یہ ہے کہ مجھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ تو بڑے محب وطن نکلے. چلے شکر ہے, اب یہ بھی اس بات کی بھی اپروولز آنی شروع ہو چکی ہیں.
اور جہاں تک ہے دودھ اور نہروں کی باتیں، دودھ اور شہد کی نہریں، دیکھیں بات سنیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اڑایا گیا تھا اور ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پبلک میں اس چیز کو گیج کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پبلک مینڈیٹ کس طرف کو جا رہا ہے. آپ کی یہ جو سودا ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بیچتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی، نون لیگ والے بھی، اس کی پبلک میں کتنی پذیرائی ہے، کتنا لوگ اس بات کو درست سمجھتے ہیں، کتنا ان کے دور کی ترقی کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو پتا تو پبلک اوپینین سے ہی لگتا ہے نا. 8 فروری کا ووٹ بینک جو نیریٹو پاکستان میں بلڈ کیا گیا کہ ہم تو پاکستان کو بچانے آئے تھے، عمران خان نے تو ڈبو دیا تھا، یہ جو ہماری گورنمنٹ آئی جنہوں نے شب خون مارا اور ہم نے پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، ہم نے پاکستان کو درست سمت میں لانا تھا، ہم نے کاسٹ پے کی. کاسٹ کیا پے کی؟ ان کی تو باتوں میں تضاد ہے. انہوں نے کاسٹ یہی پے کی نا کہ یہ ان پاپولر ہو گئے. خود مانتے ہیں کہ ہم نے کاسٹ پے کی. جب وہ کاسٹ پے کر کے ان پاپولر ہو گئے، الیکشن ہار گئے، کاسٹ کی پیمنٹ کو تو خود مانتے ہیں، بعد میں پھر حکومت میں کیسے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے تو کاسٹ پے کی ہوئی ہے، انہوں نے تو ان پاپولیرٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہے. بڑے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لے کے بقول ان کے جو بھی ان کے ڈیسیجن تھے، دے آر ایکسٹریملی ان پاپولر. ہر ان کا وزیر بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے قومی اسمبلی کی تقریروں میں اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ ہم نے بڑی کاسٹ پے کی. یہ ساری کاسٹ پے کر کے پھر وزیر اعظم یہی ہے. ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آپ کو آتی ہے تو آپ سمجھا لیں. اگر کوئی بیان ٹی وی کے اوپر آیا اس پہ تنقید نہیں کرنی. کاسٹ انہوں نے بڑی پے کی، وزیر اعظم پھر یہی ہیں. پیپلز پارٹی اور آپ کہتے ہیں بڑی شدید لڑائی ہو رہی ہے جی سندھ کی اور وفاق کی. کون سی لڑائی بی بی؟ ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. بند کمرے میں بیٹھ کے سب نے سائن کیے. وہ تو نورا کشتی ہو رہی تھی. وہ تو اب پاکستان آیا تو انہوں نے سندھ کی لڑائی، انہوں نے تو شکر کیا کہ ان کو سندھ کے اوپر سے پبلک کا انٹرسٹ کا دھیان ہٹ گیا. جب سندھ کا واٹر ایشو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے اٹھایا تھا؟ وہ تو اٹھایا ہی پی ٹی آئی نے تھا. جب سندھ کی عوام ان کے گلے پڑی کہ آپ جا کے اندر سائن کر رہے ہیں، صدر زرداری صاحب نے تو سائن کیا ہوا نہروں والے کیس کے اوپر. جب سندھ میں پیپلز پارٹی کو نظر آیا کہ ان کی بھی سیاسی موت ہو گئی ہے جس طرح نون لیگ کی پنجاب میں ہو گئی ہے، انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، بھئی یہ ظلم نہ کرو، ہم وفاق کے خلاف ہیں. وزیر آپ کی وفاق میں کولیشن گورنمنٹ ہے، یو آر پارٹی ان دا گورنمنٹ، صدر پاکستان آپ ہیں، سگنیچر آپ کا ہوا ہے، وہاں پہ آپ شور مچا رہے ہیں. پریزیڈینشل ایڈریس کی میں صدر صاحب سگنیچر پہلے کر کے بعد میں پریزیڈینشل ایڈریس ان دا نیشنل اسمبلی کر رہے ہیں اور اس کے اندر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. خود ہی سائن کیا، خود ہی احتجاج کیا. یہ تو وہ نورا کشتی ہے جس کا خان صاحب نے ذکر کیا. سیاست میں جب وہ آئے تھے، اسی نورا کشتی کی بنا پہ یہ ساری جماعتیں ریجیکٹ ہوئیں. اسی نورا کشتی کی بنا کے اوپر میرے جیسے ینگسٹرز، میں آپ کو بتاؤں، میں 62,000 کی لیڈ سے اس دھاندلی زدہ الیکشن میں جیتا ہوں. اتنے ووٹ کسی کو ٹوٹل پڑتے ہوتے تھے کسی الیکشن کے اندر. میں نے کیمپین ہی نہیں کی، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے پبلک کس عمران خان کی محبت میں لوگوں نے آپ جیتے. اگر آپ دھاندلی کا الزام بھی لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے ووٹ اتنے ہوں گے، آپ اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ دھاندلی بھی آپ کے اوپر نہیں چل سکی. تو دیکھیں نا، دس از ون سچ کیس اینڈ سو مینی پی ٹی آئی کم ہیئر کہ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں. تو پھر یہی تو بات ہے نا کہ جیتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ اس الیکشن کو دھاندلی زدہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے باوجود یہ بات نہیں ہے کہ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں، یا اگر میں جیت گیا ہوں، اگر دھاندلی نہ ہوتی ہو سکتا ہے میری 1.5 لاکھ کی لیڈ ہوتی. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا کہ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں. جس نے الیکشن ڈے کے اوپر جو ہتھے چڑھ گیا، جو بیچارہ مارا گیا، سارا پاکستان 90% سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. آج تک ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا. قومی اسمبلی سپریم کورٹ نے اپنا ایک آرڈر دیا جس آرڈر کے تحت مجھے پی ٹی آئی کا ممبر ڈکلیئر کیا گیا. قومی اسمبلی کا آپ جا کے اٹھا کے دے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا، قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دے دیں، مجھے دیکھ لیں. اس میں سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہوں. اس ملک میں تو قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اب ٹھیک ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں کشیدگی چل رہی ہے، اس ناکارہ اور نالائق حکومت کو اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں بیکاز یہ ملک کا معاملہ ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کی پرفارمنس بڑی کمال ہے یا انہوں نے جو چوریاں کی ہیں مینڈیٹ کی ان ساری چیزوں کو بھول بڑا کلیئر پوائنٹ آ گیا. حذیفہ، آپ لوگوں کو صرف اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے، ورنہ آپ لوگوں کی کوئی خاص پرفارمنس ہے نہیں. دیکھیں جی بینش صاحبہ، اگر آپ مجھے کہیں گی کہ میں نے پرفارمنس پہ بات کرنی ہے تو میں پہلے بھی اپنے جتنے بھی تحریک انصاف کے بھائی ہیں ان کی تسلی و تشفی آپ کے پروگرام کے توسط سے کرواتا رہا ہوں پرفارمنس کے حوالے سے. اور وہ جو بھی میں بولتا ہوں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویور پہ چھوڑ دوں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ 4 منٹ سے 5 منٹ سے جو آپ کی اتنی اہم ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس کا پورا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا.
اور ظاہر ہے ایک اسٹیٹ چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور پاکستان کا چینل بھارت میں مانیٹر ہو رہا نہ ہو رہا ہو, یہ چینل لازمی بھارت کے تمام بڑے نیوز چینلز کے نیوز روم کے اندر مانیٹر بھی ہو رہا ہوگا, دیکھا بھی جا رہا ہوگا. تو ہم یہاں پر بیٹھ گئے یہ ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ میں 62,000 سے جیتا ہوں, کہتے ہیں میں 62,000 سے ہارا ہوں. پیپلز پارٹی کے بھائی اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے, ہمارا ان سے بالکل اختلاف ہے. اتنا اختلاف تو ہو گیا کہ بلاول صاحب نے جلسے میں ایسی تیسی پھیر کر رکھ دی, مراد علی شاہ صاحب اتنی جارحانہ گفتگو پر چلے گئے. لیکن اچھا لگا مجھے عامر حسن صاحب کی طرف سے, آج انہی کی ہی بار بار خواہش پہ ان کی ضد کہیں, درخواست کہیں, جو بھی کہیں, ہمیں جو ہے سی سی آئی کی میٹنگ جلدی بلانا پڑی. لیکن ان کی مہربانی کہ انہیں ملک کا زیادہ احساس ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک باتیں کی کہ یہ وہ ملک ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی, یہ وہ ملک ہے جس میں 2 دفعہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی, یہ وہ ملک ہے جس میں 2 دفعہ میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, یہ وہ ملک ہے جس میں نواز شریف کو ہتکڑیاں لگا کر ہیلی کاپٹر کے اندر بٹھایا گیا, یہ وہ ملک ہے جس کے اندر بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی, یہ وہ ملک ہے جس کے اندر نواز شریف کو پاناما کا کیس تھا اقامہ پہ نکال دیا. لیکن کبھی اس طرح کی صورتحال کے اندر کسی سیاسی جماعت نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. یہ وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر بھی آیا تھا, اور یہ پارلیمنٹ میں جب وہ معاملہ لے کر آئے اور ہمیں راتوں رات بتایا گیا کہ بھارتی طیارے جو ہے فضا کے اندر گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت صورتحال کشیدہ ہے, تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب قید ہیں, میاں شہباز شریف صاحب پروٹیکشن آرڈر پر ہیں, رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹا کیس بنایا ہے, مفتاح اسماعیل شاقان عباسی کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ہیں, ہماری ٹاپ لیڈرشپ آپ نے اندر کر دی ہے, مریم نواز کو اس کے والد کے سامنے آپ نے گرفتار کیے, نیب نے 4 سال میں ایک ڈی بی نے ایک پری اریسٹ بیل ہماری کنفرم کبھی نہیں کی. ہم نے باتیں نہیں کی, ہم نے کہا نہیں ملک کی بات ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سب باتیں اچھی لگتی, اس کے لیے اگر آپ کو پراپر پروگرام کرتی. میں بالکل نہیں بتانا چاہتا کہ اکانومی کو کہاں یہ چھوڑ کر گئے تھے. مئی 2023 میں عمران خان بیٹھ کر کہتا تھا بانی تحریک انصاف کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا. آج اس ملک کی اکانومی ہم نے کھڑی کر دی ہے, یہ سب لوگ ایکنالج کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, آپ نہیں کر رہے. پوائنٹ آ گیا, آئی ہیو ٹو کلوز دا ٹرانسمیشن. اگر آپ بتا بھی دیں گے, سیریز آف پروگرامز میں بھی بتا دیں گے, وہ پی ٹی آئی نے کہاں آپ کی بات ماننی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے, میں تو صرف درخواست کروں گی کہ وزیر دفاع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 4 دن پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو جنگ کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ پاسبلٹیز اس کی نظر آ رہی ہیں. سو ایٹ لیسٹ اگر اور کچھ نہیں تو اگلے 2 سے 4 دن ہمیں اندرونی سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا مد نظر جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ سینٹی پریویلز ان پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی, آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.